रहमानिर्रहीम। अफ़दलुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल तरीन इंसान हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप खलीफ़ा अव्वल हैं, खलीफ़ा बिला फ़स्ल हैं और अल्लाह ने आपको बेमिसलो बेमिसाल शान अता फ़रमाई। आप जानते हैं कि अहले सुन्नत का ये वाज़ेह अक़ीदा है कि अलल इतलाक़ सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा किराम से अफजल हैं, जिस पर कुरानी आयात भी मौजूद हैं और उसके साथ अहादीस नबवी भी मौजूद हैं। चूँकि 22 जमादियुल आखिर हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु का यौम विसाल है और मैं चूँकि इस बरस पाकिस्तान से बाहर हूँ कुछ निजी मसरूफ़ियात की बिना पर, तो मैंने सोचा चंद बातें आपके गोश गुजार कर दी जाएँ अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर और फ़ज़ीलत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु के हवाले से। चंद अहादीस मुबारका आप रदियल्लाहु अन्हु की अज़मत व शान के हवाले से समाअत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखस्तु अबा बकरिन खलीला। सुनन इब्न माजा में मौजूद कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को दोस्त बनाता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु को एक बात इरशाद फरमाई, जो इस बात पर दलालत करती है कि आप मखलूक में अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि रआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, व अना अमशी बैना यदई अबी बकरिन, इस हाल में कि मैं हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर के आगे चल रहा था। क़ाल, नबी करीम ने फरमाया, लिमा तमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनक, तुम उसके आगे क्यों चल रहे हो जो तुमसे बेहतर है। इन्ना अबा बकरिन, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबा बकरिन, बेशक अबू बकर, खैरुन मन तलाअत अलैहि शम्सु व गरबत, जिन लोगों पर सूरज तुलू व गुरूब होता है उनमें सबसे बेहतर हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सबसे बेहतर करार दे दिया, तो अब हमारे यहाँ ये बहस आना कि जी सहाबाए किराम में सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु अफजल हैं या नहीं, ये गैर मुनासिब है। ये मैं इशारा कर रहा हूँ तफजीली अफराद की तरफ कि एक लाइन में आप ये लिख दीजिए कि हम हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु को तमाम सहाबाए किराम में सबसे अफजल मानते हैं। और मौलाए कायनात की अज़मत व शान अपने मकाम पर है, लेकिन मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु भी सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु को तमाम में अफजल मानते हैं। तो अली अली करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका दम भरते हैं, तो उनकी बात भी मान लीजिए। फ़ज़ाइलुस सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को नक़ल फ़रमाया कि ख़तबना अलीयुन अला हाज़ल मिंबरी, हज़रत मौलाए कायनात ने इस मिंबर पर हमें ख़ुतबा इरशाद फरमाया। फ़हमिदल्लाह, तो आपने अल्लाह की हम्द बयान फरमाई, वज़करहु माशा अल्लाहु अन यज़कुरहु, और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र फरमाया जो उसकी शान है और जो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा वो आपने बयान फरमाया। फ़क़ाल, उसके बाद फरमाया, ये अल्फ़ाज़ समात फरमाइएगा, फरमाया इन्ना, ये हज़रत अली फरमा रहे हैं कि इन्ना खैरन नासी बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन, कि लोगों में सबसे बेहतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब जब मौलाए कायनात ये कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। ये जो अहले सुन्नत में एक तबका आ गया जिन्हें तफसीली कहा जाता है, अगरचे वो ये कहते हैं कि जी हम अली अली करते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया जो है वो तमाम सहाबाए किराम के आदिल होने का है वग़ैरह वग़ैरह, तो मेरी गुजारिश है, मैं नाम नहीं ले रहा, ये 3-4 बड़े लोग हैं जिन्हें कायद समझा जाता है, ये 1.5 लाइन में लिख कर दे दें कि हमारा ये अक़ीदा है कि तमाम सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल हैं, तो ये फ़ितना ख़त्म हो जाएगा। इस फ़ितने ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इत्तिफ़ाक़ी अक़ीदे पर कायम रहें, मैलान क़ल्ब आपका जिस तरफ है आप वो करते रहें, बल्कि हम ख़ुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ज़िक्र मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह दीगर मुतअद्दिद अहादीस हैं
لیکن میں یہاں پر انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہوئے چند وہ باتیں ذکر کرتا ہوں جن میں آپ کو اولیت اور خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ وہ واحد ہیں جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے اور کسی دوست کے ساتھ بغیر مشورے اور اصلاح کے ایمان لائے۔ یعنی آپ کی فطرت سلیمہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس سے آپ نے جان لیا کہ اسلام مذہب حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو 2 تختیوں کے درمیان جمع فرمایا، یعنی ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی جمع قرآن کے حوالے سے خدمات مختلف ادوار میں یہ کام ہوتا رہا۔ علامہ عینی جو شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی اور اس میں نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ابتدا کی۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جماعت کی صورت میں سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی بنیاد میں سب سے پہلے رقم خرچ کی اور اپنی طرف سے رقم خرچ کر کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سبقت لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں ہے کہ پہلا حج جو اسلام میں ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلا امیر حج بنا کر روانہ فرمایا، جو آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو خود تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر مقرر فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو خلیفہ رسول کہا گیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو آپ خلیفہ رسول بنے اور خلیفۃ المسلمین بلا فصل کہلائے، اور پھر آپ کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے تو وہ خلیفتی رسول بنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ تو خلیفہ بلا فصل کی جو شان ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پشتوں میں یا آپ کے آبا اور آپ کی اولاد میں 4 پشتے صحابی ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو محمد عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابی قحافہ، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ صحابی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں، یعنی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ پھر اسی طرح واقعہ ہجرت جو اسلام میں بہت بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، اس میں ابتدائے ہجرت سے آخری اوقات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر غار ثور کی شان آپ کو حاصل ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے جو آپ ہی کو حاصل ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عتیق عطا فرمایا کہ آگ سے آپ آزاد شدہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت اور اس کے بعد جس طرح آپ نے تمام مسلمانوں کو سنبھالا اور اپنے حواس پر قابو رکھا اور ایک کمال انداز کے اندر مسلمانوں کو لے کر چلے، یہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہی خاصہ ہے۔ اور پھر جس طرح آپ سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعد وصال بھی آپ کو آرام گاہ جو نصیب ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں نصیب ہوئی۔
تو یہ تمام اولیات خصوصیات جو میں چند چیزیں میں نے جمع کی تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اور شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ دو منقبتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں عرض کرتا ہوں۔ ایک منقبت مجھے آج کسی نے ارسال کی لیکن بڑے کمال کے اشعار ہیں تو وہ ذکر کرتا ہوں، اور دوسری منقبت میرے پسندیدہ شاعر ہیں، شاعر ہفت زباں پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک منقبت کہی، وہ پھر میں اس کے بعد ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، ان شاعر کا مجھے نام معلوم نہیں ہے ورنہ میں نام ضرور ذکر کرتا۔ کہتے ہیں، یہ دربار رسالت ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا، کوئی اصحاب میں صدیق سے اونچا نہیں ہوگا، نبی کا یہ مصلح ہے یہاں صدیق ہی ہوں گے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی ادا فرمائی، اور یہ مصلح سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں نبی کا یہ مصلح ہے یہاں صدیق ہی ہوں گے، منافق جو بھی چاہیں یہاں ویسا نہیں ہوگا۔ نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان سے کروا کر، جہاں موجود یہ ہوں گے کوئی پہلا نہیں ہوگا۔ یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان سے کروا کر، جہاں موجود یہ ہوں گے کوئی پہلا نہیں ہوگا، ہے کس میں دم اٹھا پائے کہ یہ بار خلافت ہے کس میں دم اٹھا پائے کہ یہ بار خلافت ہے، نیابت میں میرے آقا کی ان جیسا نہیں ہوگا، وراثت علم آقا کی فدق تو وقف امت ہے، باغ فدق کی طرف اشارہ ہے، وراثت علم آقا کی فدق تو وقف امت ہے، یہ حق ہے اہل ایمان کا کبھی آدھا نہیں ہوگا، نبی کے عہد میں جو دی زکوٰۃ اب بھی وہ تم دو گے، منکرین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے، نبی کے عہد میں جو دی زکوٰۃ اب بھی وہ تم دو گے، رہے انکار پر قائم تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی بصیرت تھی، آپ آگے کے فتنوں کو دیکھ رہے تھے، اور اس تکلیف دہ مرحلے کے اندر ظاہری طور پر بہت سارے فتنے موجود تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا میں وہ رسی اس سے لوں گا۔ فرماتے ہیں، جو ہیں صدیق کے دشمن نہ کرنا اعتبار ان کا، جو رس ہو نیم کا لوگو کبھی میٹھا نہیں ہوتا، یعنی جو نیم ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اب جو اس سے رس نکلتا ہے وہ بھی کڑوا ہوگا، کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں یہ شعر، جو ہیں صدیق کے دشمن نہ کرنا اعتبار ان کا، جو رس ہو نیم کا لوگو کبھی میٹھا نہیں ہوگا، نہیں صدیق کی عظمت کے جو قائل وہ یہ سن لیں، نہیں صدیق کی عظمت کے جو قائل وہ یہ سن لیں، خدا نے جس کو عزت دی کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، نبی کے حکم پر سب کچھ کیا قربان خوش ہو کر، نبی کے حکم پر سب کچھ کیا قربان خوش ہو کر، وفاداری میں اب ان سے سوا پیدا نہیں ہوگا، وفا صدیق اکبر سے کرو جنت ہی جنت ہے، وفا صدیق اکبر سے کرو جنت ہی جنت ہے، کہ ان کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دامن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عطا فرمایا ہے۔ ایک اور منقبت سیدنا صدیق اکبر جو پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے لکھی، بڑی کمال ہے، وہ سناتا ہوں آپ کو اشعار، لطف محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا کمال انداز میں آپ نے تحریر فرمائی اور بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، کلام اللہ ہمیں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کئی مقامات پر موجود ہے، کلام اللہ ہمیں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ فرماتے ہیں،
نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں، نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی۔ بڑا کمال کا شعر ہے، فرماتے ہیں وہ خود ایک صدق تھے کوئی اگر اس راز کو جانے، وہ خود ایک صدق تھے کوئی اگر اس راز کو جانے، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی۔ زمیں پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسماں پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ مؤرخ دم بخود ہے سر بسجدہ ہے قلم اس کا، مؤرخ دم بخود ہے سر بسجدہ ہے قلم اس کا، تعالی اللہ یہ شان علا صدیق اکبر کی۔ جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی۔ آخری شعر کہتے ہیں کہ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کا روحانی فیض ہم سب کو عطا فرمائے، اور صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتاماً میں پھر کہہ دیتا ہوں ان افراد سے جنہیں تفضیلی کہا جاتا ہے کہ محاذ آرائی مقصود نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، 2 لائنوں میں آپ یہ لکھ کر دے دیجئے کہ جی ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں جو عقیدہ اہل سنت ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے اور جانبین سے جو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کا نقصان اہل سنت کو ہوتا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایک بار آپ یہ کام کر دیجئے، ایک پوسٹ بنا کر اپنے سوشل میڈیا پر شائع کر دیجئے تو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 22 جمادی الاخر کو وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درجات کی مزید بلندیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔